मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो भाई, दुनिया में एक ही मज़हब बाकी बचा है जिसके पास तालीमात भी हैं और तालीमात पे चलने वाले लोग भी हैं। बाकी जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं उनके पास ना तालीमात हैं और ना ही तालीमात पे चलने वाली पब्लिक है। अल्लाह ताला जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अल्लाह ताला की आदत ये है कि उन चीज़ों को अल्लाह ने हमारे लिए आसान बनाया है। ये नेचर का एक उसूल है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी वो उतनी ज़्यादा आसान। हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाने के बग़ैर हम ज़िंदा, जुमला मुकम्मल कर लें, नहीं रह सकते। और खाने में हमें चाहिए भी क्या चीज़ें। अगर हमें खाने में प्लास्टिक चाहिए होता कोई मसला नहीं था, कंपनियां बना बना के प्लास्टिक की चीज़ें हमें देती रहती, हम खाते रहते। हमें चाहिए वो चीज़ें खाने में जो इंसान बना ही नहीं सकता। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, कुरान कहता है कि तुम इन दरख्तों को पैदा कर ही नहीं सकते, अपने हाथ से बना ही नहीं सकते। हम गंदम बना सकते हैं अपने हाथ से? बोलो, नहीं बना। प्लास्टिक बना सकते हैं ना? बना सकते हैं भाई, फैक्ट्रियों में बनती है प्लास्टिक, गाड़ियां बनती हैं फैक्ट्रियों में, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी क्या क्या चीज़ों का मैं तज़किरा करूं। लेकिन हम जो चीज़ें खाते हैं ना, वो कोई भी उसका जो असल मादा है ना, वो खुद नहीं बनता, वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनता है। हम रोटी खाते हैं, रोटी में क्या इस्तेमाल होती है? मुंह से बोल लें, गंदम। कुरान कह रहे तुम नहीं बना सकते। हम गोश्त खाते हैं, कुरान कह रहे तुम बोलो नहीं बना सकते। हम अंडा खाते हैं, कुरान कह रहे तुम नहीं बना सकते। हम सेब खाते हैं, मैं जो जो खाता हूँ वो तो बता दूँ ताकि कभी कोई गिफ्ट दे तो मुझे। मैं जब भी खाने पीने की मिसालें कुरान से देता हूँ तो समझ जाया करो कि कौन सी मिसालें क्यों दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, ताकि कभी दावत हो तो ये सब चीज़ें दस्तरखान पे हमें चाहिए। तो हम गोश्त खाते हैं, हम गोश्त को बना नहीं सकते। बहुत सारे, हम अनार खाते हैं, अनार को बना बोलो नहीं। सुबह शाम जितना कुछ हम खा रहे हैं, इनमें से कुछ भी हम बना ही नहीं सकते। और अगर यानी इनका बनाने का प्रोसेस इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि अगर अल्लाह ये बनी बनाई चीजें हमें ना देता तो हम तो तजर्बे की भेंट चढ़ चुके होते, अब तक मर चुके होते, इंसानियत खत्म हो चुकी होती। तो है इनका बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन हमारी ज़रूरत बहुत है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो इसलिए अल्लाह ये बना बना के मार्केट में लाता रहता है। कहा तुम नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा। ठकाठक बनती हैं चीज़ें, ऐसे ठकाठक। आसमान से पानी बरसता है, गोबर मिट्टी पानी का मिलाप, पौधा पैदा हुआ, उसके अंदर बालियां और दाने, और जितनी बड़ी ज़मीन पे आप गंदम लगाओ सारी ज़मीन हरी भरी। और जो फैक्ट्रियों से माल निकलता है ज़्यादातर ज़ाया होता है, सारा इंसानों के पेट में नहीं जाता। तो ऐसे आप जाओ ज़रा कभी सुबह सब्ज़ी मंडी, अपने खर्चे पे आप जाओ ज़रा सब्ज़ी मंडी में, जो माल आ रहा होता है, जो टमाटर के ट्रक आ रहे हैं, खरबूजों के ट्रक आ रहे हैं, प्याज के ट्रक आ रहे हैं, कभी मंजर अपनी आंखों से देखो, ईमान ताज़ा हो जाता है। कैसे अल्लाह हमारा रब मिट्टी पानी गोबर के मिलाप से प्याज बनाया, लाखों मनों टन प्याज जमीन से एक दिन में बाहर निकाल दिया। ऐसे लग रहा है जमीन के अंदर फैक्ट्री है,
ایسے پیاز نکال کے باہر پھینک رہی ہے, مولیاں نکال کے. روزانہ کبھی جاؤ نا, دیکھو بھائی کھا تو لیتے ہیں ہم, دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے. اتنا کچھ زمین کے اندر فیکٹریاں لگا دی ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ زمین آپ کھود کے دیکھو کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے خربوزے نکالتا ہے. اسی زمین سے جب تربوز نکالتا ہے تو پورے کراچی میں تربوز ہی تربوز آپ کو نظر آئیں گے. ہر آدمی تربوز کے ڈھیر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے کہاں سے نکلے ہیں بولو؟ زمین سے. خربوزے تو خربوزے ہی خربوزے, تربوز تو تربوز ہی تربوز, آم تو آم ہی آم, کیلے تو پھر کیلے ہی کیلے, امرود تو پھر امرود ہی امرود. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں, مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور دے دنادن تربوز نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. کیوں اتنی بڑی تعداد میں اتنا کچھ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا میرے اور آپ کے لیے بہت بولو ضروری. یہ نہ ملے تو گئے, پروگرام برباد ہو جائے گا ہمارا. اس لیے بہت وافر مقدار میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور بڑی آسانی سے. انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انسان کا کام ہے پانی ڈالنا, گوبر ڈالنا, ہل چلانا, بس. اللہ کہتے ہیں اتنا کر لو, باقی سب خود بخود ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری, اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں نے بولا ہے تو آیا آپ کو جواب, نہ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. کھانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کھانے سے بھی بعد نہیں بلکہ کھانے سے بھی پہلے, کھانے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی. کچھ دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, پیاس لگ رہی ہو تو پھر پیے بغیر اتنے دن تک زندہ نہیں رہ سکتے. پانی بھی کمال کی چیز ہے, ہلکی چیز نہیں ہے. یہ تو سستی ہے اس لیے ہلکی لگ رہی ہے آپ کو. یہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے مالیکیول کو ملا کے اللہ نے بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آسان ہے تو بنا کے دکھاؤ. 2 ہائیڈروجن پکڑو, 1 آکسیجن پکڑو, ملاؤ, کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کو ملانا اتنا آسان ہوتا تو ہائیڈروجن آکسیجن فضا میں بہت زیادہ ہے, پانی کی کبھی کمی بولو ہوتی نہیں. جب ہمیں پیاس لگتی ہم جاتے سائنسدانوں کے پاس, سر 1 کلو ہائیڈروجن مل جائے گی؟ کہے گا ہاں مل جائے گی, بہت ہے. ½ کلو آکسیجن چاہیے, 1 کلو کیا چاہیے؟ ہائیڈروجن. کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ ملاؤ, یوں ہلا کے دے دو تاکہ پانی بن جائے. تو وہ کیا کہے گا؟ اگر جاپانی ہوگا بولے گا چنگ پنگ چانگ پنگ چانگ پچانگ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا, آپ اتنی بڑے لمبے چوڑے پروسیس سے گزارنا پڑے گا اس کو. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو اگر اللہ تعالی ہمیں سائنسدانوں پہ چھوڑ دیتا, فیکٹری والوں کے حوالے کر دیتا کہ پانی پینا ہو تو 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو ملا کے پانی بنا لیا کرو, تو ہم اب زندہ ہوتے؟ بولو نا. اللہ نے کہا کھانے سے بھی زیادہ ضروری پانی, لہذا پانی اگے گا نہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. پانی اگنے میں کیا لگتا ہے؟ جو بھی چیز اگتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے نا. تو پانی برسے گا. جب کوئی چیز بے انتہا وافر مقدار میں ہمیں دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو برس رہا ہے. دیکھو جب کسی کی دعوت ہوتی ہے, سامنے کھانا رکھ کے کھلایا جاتا ہے, لیکن لنگر برستے ہیں. داتا دربار پہ شاپر کیا ہوتے ہیں؟ میں گیا نہیں ہوں, لوگ بتاتے ہیں. جب بہت لٹایا جاتا ہے نا تو ایسے پھینکا جاتا ہے, لو بھائی. تو پانی اللہ پلاتا نہیں ہے, برساتا ہے. پانی اللہ پلاتا نہیں ہے بلکہ بولو برساتا ہے. پلانے کا تو مطلب یہ اللہ بلاتا ہے جس کو پانی چاہیے وہاں جاؤ, جیسے گورنمنٹ نے ہمیں ایسا کر دیا, وہاں جاؤ نل کا کھولو, تمہاری قسمت, کبھی ہوا آئے گی اور اتفاق سے کبھی پانی بھی آ سکتا ہے. یہ ہے پلانا. اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برساؤں گا اور اتنا برساؤں گا دے دنادن کہ اگر اس میں 100-200 بندہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تمہاری ٹینشن ہے, تم نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا.
اتنا برستا ہے پانی, اور اس سے پھر دریاؤں میں, پھر کنووں میں. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس کو برساتا ہوں, اس سے تمہارے ڈیم بھرتے ہیں, اسی سے تم لائنیں نکالتے ہو. یہ اسٹوریج کا تو تم نے خود انتظام کیا ہے, لیکن ایک انتظام میں نے بھی کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ سَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, اس پانی کو زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں, دراڑوں میں, تاکہ سارا پانی بہہ کے ضائع نہ ہو جائے. زمین میں جہاں بھی سوراخ ہوگا, کچی زمین ہوگی, وہاں پانی اندر گھسے گا, گھستے گھستے جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گا. اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اسی کو قرآن نے کہا ہم اس کو روک لیتے ہیں, نہ روکیں تو یہ نیچے جاتا رہے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے. کیونکہ پانی کا کام زمین کی جو گریوٹی کی جو مرکز ہے نا, اصل میں تو وہاں ہے گریوٹی, وہاں کھینچتی ہے چیزوں کو. آپ ایک گڑھا کھودو, گڑھا کھودنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا لمبا گڑھا کھودو کہ زمین کے مرکز تک پہنچ جائے. وہ ہو نہیں سکتا ایسا, گڑھا کھودنے کی بڑی کوششیں کی گئی, ناکام ہوئے, لیکن فرض کرو کامیاب ہو گئے. تو اگر آپ کو اس گڑھے سے اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو آپ کہاں جا کے ٹکو گے؟ کہیں بیچ میں کوئی جگہ آئے گی جہاں رک جاؤ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 10 فٹ 20 فٹ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر کہیں رکو گے جا کے؟ نہ, جاتے رہو گے نیچے. جب بالکل زمین کے مرکز پہ پہنچو گے, اس وقت تو ویسے تو کباب پراٹھا بن چکے ہوگے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اگر نہ بنے ہوئے تو وہ زمین کے مرکز پہ جا کے, اتنی سائنس تو آنی چاہیے یار, زمین کے مرکز پہ جا کے رک جائیں گے نا. تو جملہ کمپلیٹ کر لیتے نا, رک جائیں گے, تو وہاں جا کے رک جائیں گے. تو اگر اللہ یہی نظام پانی کا بھی رکھتا, بارش سے پانی برسا زمین میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے, نیچے جب گرم پلیٹیں آنا شروع ہوئی تو وہاں جا کے جل گیا, پھر بھاپ بن کے اڑ گیا, تو پروگرام بڑھ گیا. کیسا شعر کہا ہے دیکھو میں نے. ایسا ہوتا نہیں. اگر ایسا ہونا, پانی کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل, لیکن پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ کیا کرتا ہے, اس پانی کو برسا کے اللہ کہتے ہیں اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا, ایک جگہ پہ لے جا کے اس کو روک دیتا ہوں میں, بس اتنا نیچے نہ ہو کہ بورنگ سے بھی نہ نکل سکے, کنواں کھودنے سے بھی نہ نکل سکے. اس کو ایک جگہ لے جا کے روک دو, کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہے. تو جب برسا انسانوں کے لیے, تو انسان کے لیے اس کو نکالنا آسان ہو. آپ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا نیچے چلا جاتا پٹرول کی جگہ پہ, تو انسان تو وہاں سے بھی نکال لیتا ہے. اگر نہ نکالتا ہوتا تو پٹرول کیسے نکال لیتا ہے؟ پھر نکالتا ہے نا, کمپنیاں نکالتی ہیں. بھائی مزید نیچے جاتا, ہم نکال تو لیتے, لیکن بڑی بڑی کمپنیاں بلانی پڑتی. پانی نکالنے میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا, غریب آدمی کا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا, مر چکا ہوتا. وہ جو کمپنیاں پٹرول نکالتی ہیں وہی کیا نکال رہی ہوتی؟ پانی. اس لیے اللہ نے کہا اتنا زیادہ نیچے نہ لے کے جاؤ, بس ایک جگہ لے جا کے اس کو روک دو. کہاں لے جا کے روکو؟ غریب آدمی کنواں کھود کے نکال سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بورنگ والوں کو بلاؤ تو وہ کھود سکیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ بورنگ والے اس کے لیے سائنسدانوں سے رابطہ کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا پٹرول نکالنے والی کمپنیوں سے مدد چاہیے. تو آسمان سے برسا, اور کمال کی بات پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی پہنچا دیا اللہ نے پانی, کیونکہ پوری زمین انسان کے لیے مسخر ہے, تو پانی پوری زمین میں ہوگا. آپ گلگت بلتستان جائیں, آپ چترال جائیں, ویسے ہی وہ علاقے بہت ہائٹ پہ ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی توجہ ہے نہیں ادھر, کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا کیا ہے مسئلہ؟ چائے نہیں پی آپ لوگوں نے, یا کھانا کھا کے بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کھانا کھایا ہے بھائی. اچھا اچھا. تو آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں, بلتستان جائیں, KPK جائیں, یہ علاقے ویسے ہی ہائٹ پہ ہیں, لیکن ہائٹ پہ پہاڑ کے اوپر سے کیا نکل رہا ہوگا؟ چشمہ. ابے بھائی یہاں تو سائنس فیل ہو رہی ہے. پانی کا کام نیچے جانا ہے, یہاں سے چڑھتے 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 اوپر گیا, اور اوپر سے ڈڈنگ کر کے. اچھا کمال ہے, جب پہاڑ کے چشمے سے اوپر آئے گا تو پھر گریوٹی کا لا اس پہ دوبارہ شروع, اب نیچے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے اس کی بھی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری لاجک انسان کے حساب سے, فزکس کے قوانین بھی اللہ نے انسان کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لاز جو ہے نا فزکس کے, یہ خود بخود نہیں بنے ہیں, اسے کسی نے بنایا ہے. یہ بنایا ہے کہ یہاں یہ والا لا, یہاں یہ والا لا. تو پہاڑ کے پانی نیچے جانے کے بجائے کدھر جا رہا ہوتا ہے, اوپر, اور چشمے سے ابل کے. اب ابل کے اس لیے کہ اب انسان کی دسترس میں آ گیا ہے, تو اللہ کہتے ہیں گریوٹی, کشش ثقل کا قانون یہ کہ پانی نیچے آئے گا. اب یہ کہاں جائے گا, نیچے. یہ نہیں کہ جاتے جاتے آسمان پہ پہنچ جائے, اب نیچے آئے گا. سب پہاڑ والے سیراب ہوں اس سے,